यहाँ पर लाहौर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। पता भी क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन अगर पीटीआई के वोट कम हुए तो उसकी वजह ये होगी कि आप हर बार अजनबी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जिसको डाकू कहते हैं कभी इसको उम्मीदवार बना देते हैं, कभी किसी को नालायक तरीन आदमी को पंजाब पे मुसल्लत करते हैं और अपने अरकान असेंबली का और पंजाब के लोगों का नातका बंद करते हैं, और उस पर फिर आप डटे रहते हैं कि ये नालायक और करप्ट आदमी ही पंजाब का वजीर आला होगा, जैसा कि माजी में किया आपने। तो फिर लोग आपसे तंग आएंगे। आपने तो अपने अरकान असेंबली को भेड़ बकरियां समझा है, तो भेड़ बकरियां तो नहीं होती। इन्होंने आज कहा है कि मैं लाहौर में 2 दिन क्याम करूंगा। खान साहब आप लाहौर में 5 दिन क्याम करें, मैं तो कहता हूं 7 दिन ही क्याम कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आपका लॉजिकल एंड है वो इसी शहर में होगा। बिल्कुल हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। 2 दिन नहीं, दिन बढ़ाएं आप, और आप फिरें इस शहर में, हम भी इस शहर में फिरेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि ये शहर किसके साथ स्टैंड करेगा। ये जो जिम्नियां आपने 2 तरफ जीत ली है ना, इससे अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है या आप बैलेंस लूज कर रहे हैं तो बैलेंस लूज ना करें, करते हैं तो करते रहें। ऐसा नहीं है, ये जो जिस तरीके से आप जीते हैं, ये जीत हमें मालूम है कि हम लार्जर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि डिफॉल्ट ना कर जाए, जिसे आप डिफॉल्ट करवा गए थे उसको बचाते रह गए। हमने आपका बोझ अपने सर पे उठाया, इसलिए कि अगर बोझ हम ना उठाते तो कौन उठाता। माजी में भी हम पाकिस्तान जब मुश्किल में रहा वो बोझ उठाते रहे, मगर इस बार गुनाह आपके थे और उन गुनाहों की सजा भी आपको मिलनी चाहिए थी, तो सजा आपको मिलेगी, कुछ अरसे बाद मिल जाएगी। ये नहीं है कि लोग जो है वो उनको शऊर नहीं है, और ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया ब्रिगेड बना के और करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर गुमराहों का एक ग्रोह पैदा कर लेंगे तो आप समझेंगे ये गुमराही जो है ये तूल खींच जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको बराबर जवाब मिलेगा। आप जैसी गंदी जबान तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम जबान रखते हैं, और हमारी जबानें आप जेलों में डालकर भी बंद नहीं कर सके, और आइंदा भी इंशाल्लाह बंद नहीं होगी। और हम आपकी हर बहरूप को, हर धोखे को हम बेनकाब करेंगे और पाकिस्तान को एक ऐसे आदमी से बचाएंगे जो इस मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है, जो चाहता है कि चीफ जस्टिस भी उसके हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसका हो, सदर और वजीर आजम भी उसके हों, और सारा ईवान उसकी मर्जी से चले। इमरान खान ये नहीं होगा, जोर लगा के आप देख लें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये सवाल भी आज फिर दोहराना चाहता हूं, और अब रोज दोहराएंगे हम, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना उन्होंने, और उसमें क्या अमर माने हैं, और ये पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। इसकी गालियों से आप लोग डरे हुए हैं, इसको तो गालियों के सिवा आता ही कुछ नहीं है। जितने मर्जी फेर हो जाए आप इसके साथ, ये गालियां ही देगा। अगर ये शख्स एहसान याद रखने वाला होता तो जब केपी में पहली बार इनकी गवर्नमेंट बनी थी, मैं याद कराना चाहता हूं 2013 में, इनके पास तो वोट ही नहीं थे। मुझे डिनाई करे ना अगर कोई कर सकता है तो। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, मेजॉरिटी बनती थी वहां पे अगर हम चाहते पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान की, हम वहां मखलूत हुकूमत आराम से बना सकते थे। मरकज में हमारी हुकूमत बन गई थी, मैं तारीखी बात कर रहा हूं। तो मियां नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि नहीं, चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है, तो जमहूरी रवैया यह है कि हम उनको मौका दें और अपनी हुकूमत ना बनाएं। और इस शख्स ने कभी उसका लिहाज नहीं किया और हर बार डसा जब इसे मौका मिला। तो ये शख्स तो भरोसे काबिल ही नहीं है। ये शख्स जो है, इसको चूंकि अभी तक इसने पत्थर नहीं चाटा, मैंने ये कई साल से ये बात कह रहा हूं, अभी पत्थर चाटेगा तो फिर वापस लौटेगा सियासी बिरादरी की तरफ। इसने पत्थर नहीं चाटा। खान साहब आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं, आपको तो किसी ने छू मंत्र भी नहीं कहा। हमारे तो आपने गले नाप दिए थे और हमें जेलों में और फांसी की कोठरियों में डाल दिया था, और जब हम आए तो हमने तो आपकी तरफ वो पेशकदमी नहीं की, क्योंकि वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। आप ऐसे डरे हुए थे, मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या होगा मेरे बारे में। हम तो सियासत के मैदान में आपका मुकाबला करेंगे, हम किसी और मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते। हम तो अदालतों में भी जाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप ब्लेटेंट वायलेशन करते हैं, हमें मजबूरन जाना पड़ता है। और एक और बात जो हम मुसलसल कहते रहेंगे, और मेरे बाकी साथी भी ये दोहराते रहेंगे, ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की है कि 63A पर
جب صدارتی ریفرنس آنریبل سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تو اس کی جو وضاحت کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف اور آئین کے تقاضوں سے متصادم ہے. اور وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن پڑی ہے ریویو کی، اسے لگنا چاہیے. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں لگتی، اور ہماری درخواست ہے کہ فل کورٹ اسے سنیں. قوم کے سامنے آنا چاہیے، اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، یہ قانون اور آئین کے عین مطابق ہے. تو انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، اور انصاف کو پھر ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، انصاف کو ٹائم پہ ملنا چاہیے نا. ہم ملک مضبوط کرتے رہ گئے، ہم دیوالیہ ہونے سے ملک بچاتے رہ گئے، اور فیصلے آ گئے اور ہمیں ضمنی الیکشن میں دھکیل دیا گیا. 140 روپے ڈیزل بڑھ گیا تھا، ہم نے اپنے لیے بڑھایا تھا. وہ 140 روپے ہمارے گھر نہیں جانے تھے، ریاست کے خزانے میں جانے تھے. ہم اس کے گناہ صاف کرتے رہ گئے، ہم ملک بچاتے رہ گئے، اور ہمیں ضمنی انتخاب میں دھکا دے دیا گیا. تو کوئی بات نہیں، ہم نے وہ لڑا ہے. یہ مشکل ترین الیکشن تھا، میں آپ کو عرض کروں، کیونکہ لوگوں کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے. عام آدمی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے. اسے تو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی. جب وہ 2 نوالے بھی اس کے 1 نوالا رہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ تکلیف دیتی ہے بات، وہ ریئیکٹ کرتا اس کے اوپر. یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا کہ ملک چلا کہاں گیا اور اس کو وہاں سے پکڑ کے واپس ٹریک کے اوپر کیسے لے کے آنا ہے. ایک اور بات، یہ روز کہتا ہے جی سری لنکا بن جائے گا پاکستان. تو پاکستان کے دوستوں کے بدخواہ ہو، کبھی کہتے ہو ایٹم بم گر جائے گا، خدا نہ خواستہ، کبھی کہتے ہو 3 ٹکڑے ہوں گے، کبھی کہتے ہو فوج ٹوٹ جائے گی. کتنے بے شرم آدمی ہو، کس بے حیائی کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہو. کبھی کہتے ہو سری لنکا بن جائے گا. یہ سری لنکا خود چاہتا ہے یہ بنے. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کیا عمران اور اس کے شیطان سے ساتھیوں نے، تاکہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو. میں پوچھتا ہوں، نو کانفیڈنس جو کیا کیا وہ آئین کے مطابق نہیں ہے؟ کیا جب ہم نے اس کو ڈسٹ لاڈج کیا ہے، نکالا ہے وہاں سے، تو ہم نے تمہاری پارٹی کا کوئی ووٹ استعمال کیا تھا وہاں پہ؟ آپ کے تادی چھوڑ کے آئے تھے اور ڈنکے کی چوٹ پہ چھوڑ کے آئے تھے. اگلی بات، یہ کہتا ہے جی نیوٹرلز. اب یہ فوج کو کہتا ہے کہ وہ نیوٹرل کیوں ہے، یہی بات ہے نا. تو اگر پاکستان کی فوج نیوٹرل ہے اور خود تم مان رہے ہو کہ وہ نیوٹرل ہے، تو کیا اسے نیوٹرل رہنا نہیں چاہیے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو امپارشل نہیں رہنا چاہیے؟ کیا وہ آئین کے مطابق ایکٹ نہیں کر رہے؟ اور وہ آئین کے مطابق ایکٹ کر رہے ہیں تو عمران خان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے ہو، اسی الیکشن کمیشن نے فری اور فیئر الیکشن کروایا ہے. اور ہم نے مانا کہ ہم نے اس الیکشن کے اندر 5 سیٹیں لی ہیں اور تم نے 15 لی ہیں. ہم نے تمہاری طرح رونا نہیں ڈالا، بے شرمی نہیں کی، بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا، گھٹیا پان اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا جو عمران خان اور اس کے ساتھی کرتے ہیں. اس کے باوجود اس نے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور تم خود مان رہے ہو کہ وہ نیوٹرل ہے، اور ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ نیوٹرل ہے، تو مجھے بتائیے کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے؟ جب ہم ووٹ کو عزتوں کی بات کر رہے تھے، آج بھی کرتے ہیں، تو ہماری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ اس بچے جمہوریہ کو آزاد چھوڑ دیا جائے. یہ جو بچہ جمہوریہ ہے، یہ جو انوکھا لاڈل ہے، اس کو میدان میں چھوڑے نا، یہ اپنے قدموں پہ لڑے. اس کی نیپیاں چینج نہ کی جائیں پرویز الہی صاحب کے الفاظ میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، انہی کے الفاظ ہیں نا بھائی. تو ہم یہی ڈیمانڈ تو کر رہے تھے. تو اگر ادارے نیوٹرل ہیں تو تم انہیں نیوٹرل رہنے دو. کہتا نہیں نیوٹرل نہیں ہونا، آپ آئیں اور ان کا سر کچل دیں. کیوں؟ آئین کے مطابق ہر ادارے کی حدود موجود ہیں. اگر ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں تو عمران خان کو تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نیپیاں بھی بدلی جائیں، مجھے بیساکھیاں بھی دی جائیں، اور 2018 کا ایکشن ریپلے کیا جائے یا 2014 کا ایکشن ریپلے کیا جائے. کمال ہو گئی ہے. یہ کس قسم کا پاکستان کا لیڈر ہے اور کس قسم کا پاکستان کا یہ حامی؟ اگر یہ کہتا کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار ہوں. جو ملک کے وفادار ہوتے ہیں وہ کیا اکساتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو کہ جی آپ آئین کے مطابق کام کیوں کر رہے ہیں، آپ نیوٹرل کیوں ہیں، اور آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ یہ ان کا کام ہے کہ وہ پکڑیں کسی کو. اس کے لیے تو اس ملک میں ادارے نہیں بنے ہوئے کیا؟ ان اداروں کے پاس اختیار نہیں ہے کیا؟ اب یہ چیئرمین نیب کی تقرری ہوئی ہے، گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مشورہ کر کے کی ہے. الحمدللہ انگلی کوئی نہیں اٹھا سکتا ان کی انٹیگریٹی پہ. سب جانتے ہیں ان کی ریپیوٹ کو کہ وہ آدمی ایسے صاحب ہیں کہ جو آئین، قانون اور ریگولیشن سے بالکل ہلیں گے نہیں. تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے عمران خان. تم ہماری جگہ ہوتے اور ہم اسمبلی میں نہ ہوتے تو تم تو اپنا چمچا لگاتے، کوئی کرونی لگاتے. جبکہ اپوزیشن نے جو بھی اویلیبل تھی اس وقت
اور گورنمنٹ نے اس آدمی کا نام پرپوز کیا جس کی شہرت پہ دیانت پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا. تو جب اگر آپ اپنے کرونیز کو لے کے آئیں گے یا آپ ایسے لوگوں کو قابو کر لیں گے جن کے ویک پوائنٹس ہیں اور ان کے ویک پوائنٹس لے کے آپ وزیر اعظم ہاؤس میں چھپا لیں گے اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کریں گے تو آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں. تو آج کا دن انشاءاللہ تعالی اہم دن ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این اور ہمارے الائز بالکل ہم میدان کے اندر موجود ہیں. آج نتیجہ اللہ خیر کرے جو بھی نکلے, میدان بھی آئی ہیں انشاءاللہ تعالی, ہم بھی آئی ہیں اور ہم اس آدمی کو جو گمراہی پھیلا رہا ہے اس کا گروہ, اس کو بالکل اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. شکریہ. یہ ہمیں فرمائی کہ آپ ماضی میں بڑی کوشش کرتے رہے ہیں, پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل ایم میں مفاہمت کی, آپ چودھری پرویز لائی کے گھر بھی گئے, پھر شباشی گزر گئے, پھر ایک موقع میں معاملات بھی طے ہو گئے, تو اب کیا پرویز لائی کا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ گزارش یہ ہے کہ میں جواب تو دے سکتا ہوں لیکن ابھی جواب دیں. 5 بجے ہیں تو کچھ جواب جو ہیں وہ کل کے لیے رکھنے ہیں اور کچھ پرسوں کے لیے رکھنے ہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, پنجاب میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ الحمدللہ ہمارے بغیر نہیں ہوگا. سو جو صورت بھی بنے گی اس میں پی ایم ایل این کا اور ہمارے الائز کا رول ہوگا تو تبھی نظام چلے گا. تو خاصا یہ بتائیں کہ پرویز الائز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہم تو پوری کوشش کریں گے کہ وہ نہ بنے. ظاہر ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. تو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے سوال کیا کہ آپ گئے تھے پرویز الائز کے گھر میں مشاورت کرتے رہے, تو مونس الائز کا کہنا یہ ہے کہ مجھے جو فون آیا تھا وہ سعد رفیق صاحب کو میں نے بتایا تھا, جہاں سے فون آیا تو اس بندے کا نام بھی بتایا تھا. وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا پریشر تھا, کہاں سے فون آیا؟ نہیں, مونس الائز صاحب نے کبھی میرا ذکر نہیں کیا, میری ان سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی, ان سے میری کبھی بات نہیں. فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کے راہ میں رکاوٹ ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ جی, فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو نیوٹرلز ہیں وہ انقلاب کے راہ میں رکاوٹ ہے. کون سے انقلاب کی راہ میں؟ وہ کہتے ہیں انقلاب ہمارے نیوٹرل رکاوٹ بنے اس کی راہ میں. گزارش یہ ہے کہ یہ جس جھوٹے انقلاب کی پی ٹی آئی والے باتیں کرتے ہیں اس انقلاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا لیڈر لوگوں کی جیب پہ چلتا ہو اور جن کا اپنا لیڈر دوسروں کو تو تانے دیتا ہو, خود 350 کنال میں کہ گھر میں رہتا ہو پہاڑ کی چوٹی پہ, اور جس کی اپنی اولاد جو ہے وہ ملک سے باہر پل بڑھ رہی ہو اور انہیں اپنے ملک آنے کے بارے میں ان کا کوئی پتہ ہی نہ ہو آئیں گے بھی کہ نہیں, اور اپنے ملک کی زبان بولنی نہ آتی ہو, مادری زبان, اس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے پہ کیسے تانے زنی کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے, کیا آپ نے پہلے اس کا تسلیم کر لیا کہ جی وزیر اعلیٰ وہ ہیں نا پرویز بھائی آ رہے ہیں؟ چیف سیکرٹری گزارش یہ ہے کہ چونکہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے تو فیڈرل کیبنٹ اس کی فائنل اپروول دیتی ہے. فیڈرل کیبنٹ نے تبدیلی کی اپروول آئی جیز کی ضرور دی ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب جو تھے وہ خود ریکویسٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ ہم جانا چاہتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ ڈیٹیل پتہ نہیں. ہمارے سب پنجاب اسمبلی میں تو ابھی گھنٹیاں بج رہی ہیں. گھنٹے تو نہیں بجے ابھی, گھنٹے بھی بج جائیں گے. آپ یہ فرمائیے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, چوری پرویز آ جاتے ہیں, تو پھر مرکز کی جانب پھر ان کا حملہ ہوگا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مرکز میں بھی وہ گورنمنٹ کو ڈسٹیبل کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال. جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اور جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. بہت مہربانی.